बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। बिलाखिर 40 दिन की जंग के बाद अमेरिका इजराइल ईरान जंग सीज़ फायर की तरफ गई और 15 दिन का सीज़ फायर का ऐलान किया गया। मैंने अपने आखिरी व्लॉग के आखिर में भी दुआ मांगी थी कि अल्लाह ये जो धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में कि वो तहज़ीब को मिटा देंगे ईरान की और बुरा हाल कर देंगे, और उन्होंने बड़ा ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी कि मैं जो है वो जैसे ही 12 घंटे की डेडलाइन ख़त्म होगी तो ईरानियों को एक किस्म का मैं ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने दुआ मांगी थी और मैंने दुआ में कहा था कि अल्लाह ये जंग किसी तरह ख़त्म हो और इंसानियत का कत्ल हो रहा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से इंस्टांस रहा है कि कभी भी जंग किसी चीज़ का हल नहीं है और बातचीत ही के ज़रिए मसाइल का हल होना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा दूसरों की जंग में गया, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का साथी बना। इमरान खान साहब हम सब ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ बाकायदा निकले, रोड्स हमने बंद किए, नेटो की सप्लाई हमने बंद की, और हम हमेशा से ये कहते रहे कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए। और जब एब्सोल्युटली नॉट भी उन्होंने बोला तो उन्होंने यही कहा कि मैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरज़मीन नहीं दूंगा, अड्डे नहीं दूंगा। वजह भी हमारी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ हमारे ख़िलाफ़ वो यही बनी कि इमरान खान जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और बातचीत पर जोर देते थे। उन्होंने हमेशा कहीं पे भी दुनिया में गए हैं उन्होंने यही कहा है कि मसाइल का हल बातचीत है, और खुदा न खास्ता जंग अगर कहीं पे भी होती है तो वो पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक होती है, मईशत तबाह हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और कौमें जो है वो कई कई साल पीछे चली जाती हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जंग बंदी हुई और इसमें पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया। खुशी होती है हमें कि पाकिस्तान का नाम हुआ और एक अच्छे कॉज में हिस्सा डाला, लेकिन उसके बाद अफसोस भी होता है कि जिस तरीके से डेढ़ होशियारी दिखाई शहबाज शरीफ ने, आपको पता है उसको शो मारने का शौक़ है और अपने आप को बड़ा बनाने का शौक़ है कि मैं बड़ा स्टेटमैन हूँ और मैंने कुछ कर दिया। जब उन्होंने ट्वीट किया तो उसके अंदर उन्होंने ये देखा ही नहीं कि मुझे जिसने भेजा है, और सबको पता है कि कहाँ से आया, अमेरिका से आया। आज तमाम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे इस पे बात कर रहा है कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान एक किस्म का इस्तेमाल हो गया। और मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ जो उसका उर्दू में तर्जुमा, जिसके ऊपर शुरू में उन्होंने लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अगर कोई इनका स्टाफ भी लिखता तो कभी भी पाकिस्तान पीएम नहीं लिखता, वो यही लिखता कि पीएम। जिस तरह हम इमरान खान साहब जब थे तो वो उन्हें पीएम अक्सर लोग उनका स्टाफ कहता था। एक्स पर जो पैगाम दिया शहबाज शरीफ ने, मैं वो उर्दू में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मशरिक वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें तेज़ी से, मजबूती के साथ और मौसर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और करीब मुस्तकबिल में ठोस नताइज की उम्मीद है। सफारतकारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सदर ट्रंप से दरख्वास्त करता हूँ कि डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसी कर दें। पाकिस्तान मुकम्मल यकजहती के साथ अपने ईरानी भाइयों से दरख्वास्त करता है कि बतौर गैर सगाली 2 हफ्ते के लिए अपना हुर्मस खोल दें। हम तमाम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो हर जगह 2 हफ्ते की जंगबंदी करें ताकि सफारतकारी को मौका मिले और जंग का मुस्तकिल खात्मा मुमकिन हो सके, जो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। तो ये जो लिखा हुआ ट्वीट आया शहबाज शरीफ को, ज़ाहिर है कि उन्होंने ख़ुद तो नहीं किया होगा, उनके स्टाफ ही ने किया होगा, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ को शोखी मारने का शौक़ है और तेज़ी में कि बड़ी तेज़ी से किसी तरह मैं बयान दे दूं जो मुझे आया है, उनके स्टाफ ने भी ये नहीं पढ़ा। आप सोचें कि हम हमेशा से कहते हैं एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से इन्हें पढ़ने का भी शौक़ नहीं है। तो यही इनका जो स्टाफ है वो भी जाहिल, पीएम भी जाहिल, और उसने एक ऊपर जो लाइन मिटानी थी वो मिटाई नहीं और उसके साथ ही एक्स पे पैगाम दे दिया। लेकिन जब एहसास हुआ, जब पूरी दुनिया ने शोर मचाया कि इस पे क्या लिखा हुआ है, तो फिर उसको एडिट किया गया और एडिट के बाद उसको दोबारा मिटा के लिखा गया। लेकिन एडिट की हिस्ट्री आ जाती है, ये आप देखें स्क्रीन पे आ रहा है कि किस तरह जो है वो पहले लिखा हुआ था, जिस पे पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है। एक अच्छा काम जिसे
پاکستان کو عزت ملی، ایران نے بھی شکریہ ادا کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، وہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن سارے کیے کرائے پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا تیزی دکھا کر، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ فرمائش جو ہے وہ امریکہ سے آئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ خود جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کندھا استعمال کیا ایک قسم کا پاکستان کا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر جو پیغام دیا، وہ اس کا میں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات چیت کی بنیاد پر اور ان کی درخواست پر کہ آج رات ایران پر کیے جانے والے تباہ کن حملے کو روک دیا جائے، اور اس شرط پہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران ابنائے حرمز کو فوری، مکمل اور محفوظ طور پر کھول دے، میں ایران پر بمباری اور حملے کو 2 ہفتے کے لیے معطل کرنے پر رضامند ہوں۔ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی، مطلب کہ اس میں انہوں نے اسرائیل کا بھی اشارہ دیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور ایران کے ساتھ طویل مدتی امن کے معاہدے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے حوالے سے کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ ہمیں ایران کی طرف سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے، جس میں مذاکرات کے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں۔ ماضی کے تقریباً تمام تنازعاتی نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے، تاہم 2 ہفتوں کا وقت اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ضروری ہے۔ بطور صدر امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ درینہ مسئلہ حل کے قریب ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ، صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پہ تجزیہ کرتے ہیں تھوڑے ان کے بیان پر بھی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کیوں نام لیا؟ دیکھیں جو شہباز شریف نے جو ایکس پہ پیغام دیا، جو انہوں نے بعد میں ایڈٹ بھی کیا، اس کے اندر انہوں نے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے آرمی چیف کا بھی نام لکھا، اس سے بھی درخواست کی، جنگ تو پھر آرمی چیف لڑ رہا تھا ایک قسم کا، تو انہوں نے تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کیوں شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیا؟ کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ یو کے پرائم منسٹر کو درخواست کرو اور اس کے ساتھ اس کے آرمی چیف کا بھی نام لکھ دو، یا آپ جو ہے فرانس کے صدر کے ساتھ اس کے آرمی چیف کو بھی درخواست کرو؟ تو دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صدر ہوتا ہے یہ ملک کا، اگر وہاں پہ صدارتی سسٹم ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ کل ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کے نیچے ہوتا ہے آرمی چیف، اور اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہائبرڈ نظام ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وزیر اعظم، اس کو پتہ ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اور سارا پاور جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے عاصم منیر نے، اس لیے عاصم منیر کا نام ہے، ورنہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کے ساتھ اس کے جو ہے وہ آرمی چیف کا بھی نام لکھا جائے۔ تو یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، بے بس ہے، فارم 47 پہ آیا ہوا ہے، اس کو جتایا ہوا ہے، اور زور زبردستی سے اس ٹائم ساری حکومت کو جو ہے وہ پورے نظام کو پاکستان کے جکڑا ہوا ہے عاصم منیر نے۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ عاصم منیر کا بھی نام لیا، اور اس کے جواب میں جب یہ تیسرا جو ہے وہ ایران کی طرف سے جب جواب آیا، تو ان کا جواب جو ہے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیان دیا۔ میں بیان آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا بیان: اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے میں اپنے برادر ملک پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے انت تک کوششیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لیے گئے برادرانہ مطالبے کے جواب میں اور امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی تجاویز پر مذاکرات کی درخواست، اور امریکی صدر کی جانب سے ایران کے 10 نکاتی تجویز کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قبول کرنے کے اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی جانب سے اعلان کرتا ہوں، اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جاتے ہیں تو ہماری طاقتور مسلح افواج بھی اپنے دفاعی کارروائیاں روک دیں گے۔ 2 ہفتے کے لیے اپنائے حرمت سے محفوظ گزرگاہ ایران کے مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہوگی۔ سید عباس عراقچی، وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ ایران۔ تو آپ دیکھیں کہ عباس عراقچی نے بھی شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ نام لیا فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ ان کے آرمی چیف کا بھی نام لیں گے؟ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ایران کا آرمی چیف کون ہے۔ 40 دن جنگ ہوئی ہے، لیکن ہمیں
کوئی اس طرح کا نام نہیں پتا، نہ ان کی اس طرح کے بیان آتے ہیں. ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ بیانات جاری کرتی ہے. آپ دیکھیں ان کے اکثر بیانات جو ہے وہ صدر دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں، یا ان کی جو سپریم نیشنل کونسل ہے وہ بیان دیتی ہے. اب اس پہ آتے ہیں کہ آخر اس جنگ میں کیا کھویا اور کیا پایا. 40 دن مسلسل بمباری کی اسرائیل نے، امریکہ نے، جدید ترین اپنے دنیا کے طیارے استعمال کیے، جدید ترین اسلحہ، ٹیکنالوجی. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں ان کے فوجی اڈے تھے، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ میزائل داغے، وہاں پہ ان کے پاس بحری بیڑے آئے. تو اتنی بڑی جنگی قوت کے باوجود 40 دن ڈٹ جانا ایران کا. اور آپ دیکھیں کہ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ شاید ایرانی قوم جو ہے وہ اپنی اسلامی انقلابی حکومت سے جو ہے وہ تنگ ہے. لیکن پوری قوم جس طرح جڑ گئی اپنے حکمرانوں کے ساتھ، اور جس بہادری، دلیری اور بے خوفی سے انہوں نے مقابلہ کیا، جانیں قربان کی، ان کے لیڈران شہید ہوئے، ان کے فوجی شہید ہوئے، ان کی سول آبادی کے لوگ، عام لوگ شہید ہوئے، ان کی بچیاں شہید ہوئیں، لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہے. اور جس شدت سے ان پہ حملہ ہوتا تھا اس شدت سے وہ اسرائیل پر، اور جہاں جہاں سے خلیجی ممالک یا سعودی عرب سے ان کو حملہ ہوتا تھا وہاں پہ وہ جواب دیتے تھے. اور انہوں نے ثابت کیا، جس طرح اسلام میں تھا کہ خون کا بدلہ خون، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، تو انہوں نے وہی کیا. اگر ان کے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی نشانہ بنائیں گے. تو انہوں نے پورا ثابت کیا کہ اگر ہمارے جو ہے بجلی گھروں پہ اٹیک کیا تو ہم خلیجی ممالک میں کریں گے، ہمارے اگر پانی کے ذخائر پہ کیا تو ہم پانی کے ذخائر پہ کریں گے، اگر ہمارے مالدیاتی اداروں پر، بینکوں پہ کیا تو ہم پھر امریکہ کے جو مالدیاتی ادارے ہیں خلیج کے اندر، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. تو جنگ کے اندر کمزور تھا. آپ کو پتہ ہے اقتصادی پابندیاں 47 سال سے ایران کے اوپر، اور کٹا ہوا ملک پوری دنیا سے تجارت نہیں کر سکتا. لیکن جس طریقے سے ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور سستے دنیا میں ہتھیار متعارف کرائے، ڈرون، سستا ڈرون، اور امریکہ کی جو جدید ٹیکنالوجیز جسے ہم کہتے تھے مہنگی ترین ٹیکنالوجی سمجھتے تھے، وہ بے بس ہوئی. فوجی جتنے بھی اڈے بنائے ہوئے تھے خلیج میں ان کو انہوں نے نشانہ پہنچایا، نقصان کیا. ان کے جتنے بھی وہاں پہ ریڈار سسٹم لگے ہوئے تھے اس کو نقصان پہنچایا. اور جو ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل نے آئرن ڈروم ہے لگایا ہوا ہے، ایسے انہوں نے کہ وہاں پہ میزائل نہیں پہنچ سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی، لیکن انہوں نے اپنے ہمت اور حوصلے سے دکھایا کہ انہوں نے نقصان پہنچایا اسرائیل کو. اور جو ایک محفوظ جگہ تصور کی جاتی تھی دنیا میں، اس کی نفی ہوئی. اور آج پتہ چلتا ہے کہ جو اربوں روپے کا اگر نقصان ہوا ہے، امریکہ کو معیشت تباہ ہو گئی، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی اس جنگ کی وجہ سے، انسانی جانیں ضائع ہوئیں. یہ جو 40 دن جنگ کے تھے پوری دنیا نے کرب میں گزاری ہے، مہنگائی میں، تفشیش کے اندر پریشانی تھی کہ اب کیا ہوگا، کس طرح یہ رکے گی. اور شکر ہے کہ پورے امریکہ کی عوام نے بھی اس جنگ کی مخالفت کی. 80 لاکھ لوگ روڈوں پہ نکلے، نو کنگز کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور اس جنگ کے خلاف جتنے بھی سروے آئے اس میں اس جنگ کے خلاف آئے امریکہ کے اندر بھی. اور کانگریس کے اندر آوازیں اٹھیں، سینٹ کے اندر آوازیں اٹھیں، اور جو میڈیا تھا اس نے بھی آوازیں اٹھائیں کہ اس جنگ کو فوری طور پر رکنا چاہیے. اس جنگ کا کوئی حاصل نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کی ایما پر امریکہ کر رہا ہے. یہ پورا تاثر پوری دنیا میں پھیلا. آپ نے دیکھا کہ اتحادیوں کو کھویا امریکہ نے. جو یورپ جو ہمیشہ سے کھڑا ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ، اس نے بھی اس جنگ میں آنے سے انکار کیا. فرانس نے انکار کیا، اسپین نے انکار کیا، آپ نے دیکھا یو کے نے انکار کیا، جرمنی نے انکار کیا. تو بہت سے ایسے ممالک، پولینڈ نے انکار کیا، آسٹریلیا نہیں آیا اس جنگ کے اندر.